अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। मुहतरम भाइयों और दीनी बहनों, आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तहारत में जो बेसिक चीज़ें सीखना है वो है तहारत और गंदगी के मसाइल। तहारत की दो किस्में होती हैं। गंदगी से तहारत, जिसे हम निजासत भी कहते हैं, और हदस से तहारत, जो ज़ाहिर में तो दिखाई नहीं देता लेकिन उससे हमें पाकी हासिल करने की ज़रूरत होती है। जैसे किसी को गुस्ल करने की ज़रूरत हो, जिसे वुज़ू करने की ज़रूरत हो, तो ये ज़ाहिर में दिखाई नहीं देता, इसको हम हदस कहते हैं। और हदस अकबर भी होता है जो गुस्ल से ख़त्म होता है, और असग़र होता है यानी छोटा हदस जो वुज़ू से ख़त्म होता है। निजासत से पाकी या गंदगी से पाकी यानी वो गंदी चीज़ जो नमाज की सेहत को रोकती है, जैसे खून है, पेशाब है। उसी तरीक़े से निजासत भी कभी ज़ाहिर होती है, जो देखने में आती है, जैसे पेशाब पैखाना और खून है जो कहीं पे दिखाई दे रहा है तो वो नजीस होगा। लेकिन कभी निजासत दिखाई नहीं देती। मिसाल के तौर पर कपड़े में निजासत लगी हुई थी और कपड़ा सूख गया, तो ज़ाहिर में तो निजासत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कपड़ा वो नजिस होगा जब तक कि उसको धुल ना लिया जाए। और निजासत से पाकी या तो ज़मीन की होगी, या तो बदन की होगी, या कपड़े की होगी। निजासत की किस्में क्या हैं और पाकी हासिल करने के तरीक़े क्या हैं? तो सबसे पहले निजासत की किस्मों को हम जान लेते हैं। कुछ गंदगी होती है जो बहुत सख्त होती है, और ये कुत्ते की गंदगी है, जिसे 7 बार अगर धोएंगे तभी उससे पाकी हासिल हो सकती है। सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहूरु इना अहदिकुम इदा वलग फीहिल कल्बु अन यग़सिलहु सबअ मर्रातिन उलाहुन्न बित्तुराब, कि अगर किसी बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे तो कुत्ता का लुआब पड़ जाने की वजह से उसे 7 मरतबा धुला जाएगा, पहली मरतबा मिट्टी से। आज की साइंस भी कहती है कि कुत्ता जब किसी चीज़ में मुंह डालता है तो उसके मुंह से ऐसे कीटाणु ज़ाहिर होते हैं कि उस कीटाणु को जब तक के 7 मरतबा ना धुला जाए वो कीटाणु जाता नहीं। तो ये सख्त निजासत है, जिसको जब तक के 7 मरतबा ना धुला जाए तब तक के वो निजासत दूर नहीं होती है। दूसरी निजासत हल्की निजासत है। हल्की निजासत से मुराद ये है कि दूध पीने वाला बच्चा, ऐसा बच्चा जो दूध पीता है, अगर कपड़े पर पेशाब कर दे तो उसको धुलना ज़रूरी नहीं होगा, बल्कि उस पर पानी मार देना काफ़ी होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन अबी दाऊद की रिवायत के मुताबिक बयान फरमाया, युग़सलु मिन बौलिल जारियति व युरश्शु मिन बौलिल ग़ुलाम, कि बच्ची के पेशाब को धुला जाएगा और बच्चे के पेशाब पे छींट मार देना काफ़ी है। लेकिन वो बच्चा जो अभी दूध पी रहा हो, अगर खाना खाने लगे तो उसके पेशाब पे भी छींट मारना काफ़ी नहीं होगा पाकी के लिए, बल्कि धुला जाएगा। अगर बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है तो आसानी के लिए, तंगी को दूर करने के लिए इस्लाम ने ये छूट रखी है कि उस पर पेशाब जो है पानी मार दिया जाए, छींट पानी के, तो वो पाक हो जाएगा। मुतवस्सित गंदगी यानी मीडियम गंदगी क्या है? तो वो सारी गंदगियां हैं जो कुत्ते के लुआब और दूध पीते बच्चे के पेशाब के अलावा हो, वो सब के सब ये गंदगियां मीडियम गंदगियां कहलाती हैं। जैसे आदमी का पेशाब और उसका पैखाना, ये हराम है, ये गंदी चीज़ें हैं और इनसे बचना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रवायत के मुताबिक, और सही बुखारी में भी ये रवायत आई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो मस्जिद के एक कोने में पेशाब कर रहा है, तो सहाबा उठे ताकि उसको डांट करके भगाएं। आपने फरमाया, दऊहु, उसे पेशाब कर लेने दो। फिर आपने कहा कि पेशाब कर लेने के बाद उसके पेशाब पर एक डोल पानी बहा दो। तो इससे पता ये चलता है कि पेशाब और पाखाना दरअसल ये गंदी चीज़ें हैं, इनसे बचना है पाकी हासिल करने के लिए। उसी तरीक़े से हैज़ का खून,
حیض کا خون بھی، منتھلی پیریڈ کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے، کیا میں اپنی نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں حیض نہیں ہے بلکہ یہ رگ کا خون ہے، اگر حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کے دن ختم ہو جائیں تو غسل کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حیض کا خون ناپاک ہوتا ہے، غسل کرنا ضروری ہے اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ گندی چیزوں میں سے تیسری چیز ہے حرام جانور کی لید اور پیشاب۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائخانہ کرنے کے لیے گئے، ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے قضاء حاجت کے لیے، تو مجھے حکم دیا کہ میں 3 پتھر لے کر کے آؤں، تو میں نے 2 ہی پتھر پایا، تو میں نے 2 پتھر لیا، تیسرا پتھر نہیں پایا تو لید لے کر کے آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیا اور لید کو پھینک دیا۔ تو پھینکتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ھذا رجس، کہ یہ ناپاک ہے۔ تو لید اگر ایسے جانور کا ہے جو حلال نہیں ہے، جس کا گوشت حلال نہیں ہے، تو وہ بھی حرام ہوگا۔ البتہ حلال جانور کا اگر لید ہے تو اس کا پیشاب نجس نہیں ہوگا اور اس کا لید بھی نجس نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر مردار ہے۔ مردار سے مراد ایسا مردار جو اپنی موت مر گیا ہو، اسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تمہارے اوپر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ مردار میں وہ گوشت بھی شامل ہوگا جو ذبح کرنے سے پہلے جانور سے کاٹ لیا جائے، یعنی کسی جانور سے اس کا گوشت کاٹ لیا جائے ذبح کرنے سے پہلے ہی، تو وہ گوشت بھی حرام ہو جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میتۃ، کہ اگر جانور کا کوئی حصہ کاٹ لیا جاتا ہے جبکہ وہ زندہ تھا تو وہ مردار ہے۔ تو گویا کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ہی اس کا گوشت کاٹا جائے گا تو وہ حلال ہوگا، اگر ذبح کرنے سے پہلے اس میں سے کچھ گوشت کاٹ لیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ مردار سے ایک بات نوٹ کیجئے کہ مچھلی اور ٹڈی مستثنیٰ ہے، اسی طریقے سے انسان کی میت بھی مستثنیٰ ہے، یعنی اگر ایک انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاک ہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مچھلی اور ٹڈی بھی مردار سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ سنن امام ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لکم میتتان و دمان، تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ فاما المیتتان، 2 مردار کون سے ہیں؟ ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے، اور 2 خون کون سے ہیں؟ تلی ہے اور کلیجی ہے۔ تو تلی اور کلیجی یہ دونوں حلال ہیں، حالانکہ یہ خون سے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو گندی چیزیں ہیں یا جو نجس چیزیں ہیں ان میں سے سور کا گوشت بھی ہے، اور ابھی آپ نے آیت سنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سور کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اسی طریقے سے کتے کا گوشت بھی حرام ہے۔ جب کتے کے لعاب کو 7 مرتبہ دھلا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا گوشت حلال کیسے ہو سکتا ہے۔ مزی بھی گندی چیز ہے، مزی گندی چیز ہے۔ مزی کیا ہے؟ وہ سفید پتلا لیسدار پانی جو شہوت ابھرنے پر نکلتا ہے، تو شہوت ابھرنے پر جو سفید لیسدار پانی نکلتا ہے وہ بھی گندا ہے۔ اور اس بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بہت مزی آتی تھی اور میں شرماتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے یہ مسئلہ پوچھوں، کیونکہ میرے پاس آپ کی بیٹی تھی، یعنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تھا، تو مجھے شرم آتی تھی کہ میں جا کر کے یہ مسئلہ پوچھوں۔ تو میں نے مقداد بن اسود کو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کہا، تو آپ نے فرمایا
کہ اگر کسی کو مزی آئے تو اسے چاہیے کہ شرمگاہ کو دھل لے اور وضو کر لے، شرمگاہ کو دھل لے اور وضو کر لے، تو مزی بھی ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے ودی، ودی کیا ہے؟ ودی وہ سفید اور لیسدار پانی ہے جو پیشاب کے وقت نکلتا ہے، تو یہ بھی دراصل ناپاک ہے اور اس سے بھی پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ طہارت کے کچھ مسائل تھے۔ اب ہم چلتے ہیں عقیدہ کی طرف۔ عقیدہ میں اللہ کے وجود پر ایمان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان کے جو دلائل ہیں، فطری دلائل بھی ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، شرعی دلائل بھی ہیں اور حسی دلائل بھی ہیں جو احساس میں آتے ہیں۔ فطری دلائل کیا ہیں اللہ کے وجود پر؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ الروم آیت نمبر 30 میں بیان فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا دین فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی ہر انسان کی پیدائش دین اسلام پر ہوئی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ پیدا ہوا تھا تو دین اسلام پر پیدا ہوا تھا۔ گویا کہ ایک بچہ خارجی اثرات سے متاثر ہوتا ہے، ماں باپ سے متاثر ہوتا ہے، ٹیچر سے متاثر ہوتا ہے، میڈیا سے متاثر ہوتا ہے، لیکن اصل میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے، اس کی فطرت کو چینج نہ کیا جائے تو کیا وہ اسلام پہ باقی رہے گا؟ یاد رکھیے، اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کی فطرت کو چینج کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے اب، لیکن شیطان ہے جو ایک انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کیا ہے اور اس نے قسم کھائی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم اے اللہ، ہم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے پھندے میں نہیں پھنسیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک بچے کو نہیں بگاڑتا ہے تو شیطان ضرور اس کو بگاڑ دے گا، کیونکہ شیطان کو انسان کے دل تک پہنچنے کی بھی طاقت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان ایک انسان کے اندر خون کے جیسے گردش کرتا ہے۔ اس ناحیہ سے شیطان ایک انسان کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اگرچہ ماں باپ اس کو گمراہ نہ کرے، اگرچہ میڈیا کا اثر نہ ہو، اگرچہ ٹیچر کا اثر نہ ہو، لیکن شیطان ایک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فطرت جو ہے جس پہ ایک اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، یہ فطرت کب جاگتی ہے؟ یہ فطرت جب ایک انسان پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو یہ فطرت جاگ اٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک انسان گھر میں ہوتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہو تو فوراً سر اوپر کی طرف اٹھتا ہے کہ اوپر والا ہی سب کچھ حل کرے گا۔ اسی لیے سورہ العنکبوت آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جب وہ خشکی پر آتے ہیں تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں تصور کیا تھا کہ سمندر میں ہو تو اوپر والے کے علاوہ کوئی دوسرا تم کو نہیں بچائے گا، کیونکہ وہاں پریشانی کی حالت ہوتی تھی، لیکن جب سمندر سے نکلتے تھے خشکی پہ آتے تھے تو شرک کرتے تھے، لیکن آج تو سمندر میں بھی ہوں پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ فطرت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، اور جب ایک انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو فطرت جاگتی ہے۔ عقل کیسے اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے؟
تو کوئی بھی چیز بغیر بنائے کے نہیں بنتی۔ ایک موبائل کو دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی بولے کہ موبائل بغیر بنانے والے کے خود بخود بن گیا ہے، خود بخود میرے پاس آ گیا ہے، خود بخود میں یوز کر رہا ہوں، تو پاگل ہوگا۔ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اگر کوئی بولے کہ خود بخود آواز پہنچ جاتی ہے تو وہ پاگل پن ہوگا، بلکہ اس کے لیے سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ الطور آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں؟ کوئی چیز کے بغیر ہی، کوئی ذات کے بغیر ہی وہ پیدا ہو گئے ہیں، کیا ایسا ہے؟ ام هم الخالقون، یا خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہ تو بغیر کسی ذات کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی خود اپنے آپ کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے آسمان اور زمین کو بھی پیدا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ایک ذات ٹھہرتی ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ گویا کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک پیدا کرنے والا ہونا ہی چاہیے ساری کائنات کا۔ شریعت بھی اس کے لیے دلیل ہے کہ آسمانی کتابیں اس کے اوپر گواہ ہیں۔ آسمانی کتابوں میں جو احکام آئے ہیں وہ بندوں کے ہیت کو بیان کرنے والے احکام ہیں۔ اس میں بہت ساری سائنسی باتیں بھی ہیں جو گواہی دیتی ہیں ایک اللہ کے وجود پر۔ اسی طریقے سے ہمارا احساس بھی اللہ کے وجود کے لیے گواہی دیتا ہے، کیونکہ ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہونے کے قصے بھی ہم سنتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پریشان حال جب اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کے معجزات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء جب آئے تھے تو ان کو بہت سارے معجزات دیا تھا، ان معجزات کو لوگوں نے دیکھا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں لاٹھی مارتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا جو ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، اور قیامت کے دن تک رہے گا کہ اس کو پڑھنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، لیکن اس کے جیسے ایک آیت بھی بنا پانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ معجزات ہیں جو اللہ کے وجود پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں رہیں اللہ کے وجود کے تعلق سے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔